बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये हमारा दुरूस इल्म मीरास में 16वां दर्स है और इसमें हम मसला बनाने के तरीक़े को ज़िक्र करेंगे। इससे पहले हमने ज़वील फ़ुरूज़ और असबात की तफ़सील बयान की है जो पिछले वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगी। मसला बनाने के तरीक़ों में सबसे पहले जो चीज़ है वो इन 6 हिस्स का पहचानना है, जिनमें से पहला ताइफ़ ऊला है और ये ताइफ़ सानिया है। ये 6 हिस्स हैं और यही 6 हिस्स पूरे इल्म मीरास में गर्दिश करते हैं और इन 6 हिस्स से पूरे इल्म मीरास में मसला बनाया जाता है। बहुत ही आसान तरीक़ा है। इस बोर्ड की तरफ आप देखें, यहाँ पर देखें ये ताइफ़ ऊला है और ये ताइफ़ सानिया है। ताइफ़ ऊला में हमारे पास ये 6 हिस्स हैं, ये निसफ़, रुबु और सुमुन, सुल्सान, सुलुस और सुदुस, ये 6 हिस्स हैं हमारे पास। अब यही 6 हिस्स वरसा को मिलते हैं और इन ही 6 हिस्स से मसला बनाया जाता है। अब किस तरह मसला बनाया जाता है, इस तरह ध्यान रखिए जी। अगर मसले में हमारे पास इन हिस्स में से कोई एक आ जाए, मसला में मिसाल के तौर पर सिर्फ़ निसफ़ है या सिर्फ़ रुबो है या सिर्फ़ सुमुन है या सुल्सान या सुलुस या सुदुस है, तो यहाँ पर हमने कायदा लिखा है एक ताइफ़ा से हो तो उसी मखरज से बनेगा। मिसाल के तौर पर मसला में सिर्फ़ निसफ़ आया है तो मसला उसी के मखरज से बनेगा। ये मखरज है 2, मसला 2 से बनेगा। मिसाल के तौर पर आप देखें, यहाँ ये मसला है ज़ौज और अम। एक ज़ौज है, शौहर है, और दूसरा अम है। तो इस सूरत में हमने पढ़ा था कि मैयत की औलाद ना हो तो ज़ौज को निसफ़ मिलेगा। अब ज़ौज को हमने अपना हिस्सा दिया निसफ़ और अम ये असबा है। अब यहाँ पर सिर्फ़ निसफ़ आया है, ये पहले ताइफ़ा से है और सिर्फ़ निसफ़ है, तो उसी के मखरज से ही हम मसला बनाएंगे। मसला 2 से बनेगा, मसला 2 से बनेगा, एक इसको मिलेगा और एक इसको मिलेगा। अगर मिसाल के तौर पर मसला में एक रुबो हमारे पास आ जाए, रुबो कैसे आ जाए, ज़ौजा है और आम है, तो ज़ौजा को मैयत की औलाद ना हो तो ज़ौजा को रुबो मिलता है, तो ज़ौजा को रुबो मिलेगा और आम आसबा है। लिहाजा मसला में सिर्फ़ हमारे पास रुबो आया है तो मसला उसी के मखरज कौन सा है, 4 है, उसी के मखरज से मसला बनेगा, 4 से मसला बनेगा। एक ज़ौजा को मिलेगा इसलिए कि 4 का रुबो 1 होता है, और बाकी आसबा किसको कहते हैं, आसबा उसको कहते हैं जो माबकिया सारा माल ले जाते हैं, तो 3 बचता है, सारा 3 आम को मिलेगा, यानी चचा को मिलेगा। इसी तरह अगर सुमुन आ जाए, इसी तरह सुल्सान आ जाए, सुलुस आ जाए, सुदुस आ जाए, तो उसी तरतीब से मसला बनाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं सुल्सान की एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि हमारे पास मसला में सुल्सान आ जाए, 2 बिन्त हैं, बिन्त और बिन्त, 2 बेटियाँ हैं, तो हमने ज़वील फ़ुरूज़ में यह बात कही थी अगर बेटी 1 हो तो बेटी को निसफ़ मिलेगा और अगर बेटी ज़्यादा हो तो उसको सुल्सान मिलेंगे। अब इनका हिस्सा सुल्सान है तो सुल्सान का मखरज क्या है, 3 है, मसला 3 से बनेगा, मसला 3 से बनेगा और 3 का 2 तिहाई, अब 3 की 1 तिहाई 1 है और 2 तिहाई ये 2 बनते हैं, तो 2 इनको मिलेंगे, यानी 1 इनको मिलेगा और 1 इनको मिलेगा। बाकी जो 1 बचता है उसकी क्या तरतीब होगी, इंशाल्लाह वो आगे वीडियो में हम रद्द के मसले में बयान करेंगे। तो पहला कायदा ये जहन में रखना है कि अगर किसी ताइफ़ा से एक ही हिस्सा आ जाए, निसफ़ आ जाए, रुबो आ जाए, सुमुन आ जाए, सुल्सान, सुलुस, सुदुस जो भी आ जाए, तो उसी के मखरज से मसला बनाएंगे, एक कायदा। दूसरा कायदा, अगर हमारे पास एक ही ताइफ़ा से 2 मखारिज वाले 2 हिस्स आ जाएं, मिसाल के तौर पर ताइफ़ ऊला से हमारे पास निसफ़ भी है और रुबु भी है, या निसफ़ है और सुमुन है, या सुल्सान और सुदुस है, या सुलुस और सुदुस है, तो फिर मसला किससे बनेगा, तो आसान सी बात है कि हम बड़े मखरज को लेकर मसला बनाएंगे, हम बड़े मखरज को लेकर मसला बनाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि ज़ौज है और बिन्त है,
زوج اگر میت کی اولاد ہو تو زوج کو ربع ملے گا، میت کی اولاد موجود ہیں، میت کی بیٹی ہے تو زوج کو ربع ملے گا، اور بنت کو نصف ملے گا اس لیے کہ ایک ہے۔ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ایک ہی طائفہ سے، یہ ایک ہی طائفہ ہے، ایک ہی طائفہ سے دو حصص آئے ہیں، نصف بھی ہے اور ربع بھی ہے۔ تو اس صورت میں ہم بڑے مخرج کو لے کر، یعنی اس مخرج کو لے کر مسئلہ شروع کریں گے، ہم 4 سے مسئلہ شروع کریں گے، اور 4 میں ربع ایک ہوتا ہے، ایک زوج کو ملے گا، اور باقی جو نصف ہے، نصف اس میں سے نصف 4 میں 2 ہیں تو 2 یہ بنت کو ملیں گے۔ باقی رد کا مسئلہ ہے، یہ انشاءاللہ باقی ترتیب میں آ جائے گا۔ اسی طرح اگر ایک اور مثال ہم لے لیں، مثال کے طور پر یہ دیکھیں، ہمارے پاس اب ہے اور 2 بنات ہیں، 2 بنت ہیں۔ اس صورت میں ہم دیکھیں کہ اب کی 3 حالتیں ہم نے پڑھی تھی، عصب محض، سدس فقط، سدس مع العصبہ۔ تو اس صورت میں اب سدس مع العصبہ کا مستحق ہو رہا ہے، سدس بھی ہے اور عصبہ بھی ہے، اور بنات کو ثلثان مل رہے ہیں، بنات کو ثلثان مل رہے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر سدس بھی آیا ہے اور یہاں پر ثلثان بھی آیا ہے، تو ایک ہی طائفہ سے 2 حصے آئے ہیں۔ تو ہم نے یہ بات پہلے ہی کہی ہے کہ ہم بڑے مخرج کو لے کر، اب 3 اور 6 میں بڑا کون سا ہے؟ 6 بڑا ہے، اسی وجہ سے ہم 6 کو لے کر ہی مسئلہ بنائیں گے۔ تو یہاں پر مسئلہ 6 سے بنے گا، تو 6 میں سدس 1 ہے، یعنی چٹا حصہ 6 میں 1 ہے، لہٰذا 1 اب کو ملے گا، اور ثلثان یعنی اس کے 2 تہائی، 2 تہائی یہ 4 بنتے ہیں، 4 یہ بنات کو ملیں گے، باقی 1 یہ بطریق عصوبت اب کو ملے گا، چونکہ وہ عصبہ بھی ہے، لہٰذا وہی 1 پھر اب کو ملے گا۔ تو دوسرا قاعدہ ہم نے یہ بیان کیا کہ اگر ایک ہی طائفہ سے 2 حصص آئے ہوں تو بڑے مخرج سے ہم مسئلہ شروع کریں گے۔ اب تیسرا قاعدہ ذہن میں رکھیں، تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر پہلے طائفہ سے ایک حصہ آیا ہو اور دوسرا حصہ دوسرے طائفہ سے آیا ہو تو پھر مسئلہ کس سے بنے گا؟ تو اس صورت میں یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں، اگر نصف دوسرے طائفہ کے کسی کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ 6 سے بنے گا۔ یہاں پر میں اس کو لکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ نصف طائفہ ثانیہ کے ساتھ آ جائیں تو مسئلہ 6 سے بنے گا۔ اگر ربع طائفہ ثانیہ کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ 12 سے بنے گا، اور اگر سمن طائفہ ثانیہ کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ 24 سے بنے گا۔ یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں، اگر نصف چاہے ثلثان کے ساتھ آ جائے، چاہے ثلث کے ساتھ آ جائے، چاہے ثلث کے ساتھ آ جائے، جس سے بھی آ جائے مسئلہ 6 ہی سے بنے گا۔ اگر ربع اسی میں سے کسی کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ 12 سے بنے گا، اگر سمن ان میں سے کسی کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ 24 سے بنے گا۔ میں مثال کے طور پر ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ دیکھیں جی، یہ بنت اور ہے، بنت اور ہمارے پاس مسئلے میں موجود ہے۔ تو دیکھیں، بنت کو اگر 1 ہو تو بنت کو نصف ملتا ہے، لہٰذا بنت کو نصف ملا، اور اگر میت کی اولاد موجود ہو تو کو سدس ملتا ہے، لہٰذا یہاں پر ہم نے کو سدس دیا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ نصف آیا ہے، نصف پہلے طائفہ سے ہے، اور سدس آیا ہے، سدس دوسرے طائفہ سے ہے۔ تو ہم نے یہ قاعدہ بیان کیا تھا کہ نصف دوسرے طائفے کے کسی حصے کے ساتھ بھی آ جائے تو مسئلہ 6 سے بنے گا، لہٰذا مسئلہ ہم یہاں پر 6 سے بنائیں گے۔ 6 کا نصف 3 ہے، لہٰذا 3 بنت کو ملے گا، اور اس کا سدس یعنی چٹا حصہ وہ 1 ہے، لہٰذا کو 1 ملے گا۔ باقی رد کا مسئلہ ہی یعنی جو 2 حصے بنتے ہیں اس کا کیا ہوگا، تو وہ انشاءاللہ آگے آنے والے ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ یہ تو نصف اس کے ساتھ کسی حصے کے ساتھ خلط ہو جائے تو پھر مسئلہ 6 سے بنے گا۔ اب ہم دوسرے کی مثال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ربع اگر دوسرے حصے کے ساتھ خلط ہو جائے تو پھر مسئلہ کس سے بنے گا؟ یہ دیکھیں، ہمارے پاس زوج ہے، اب ہے اور ابن ہے۔
تو ہم نے زوج کے حالات میں پڑھا تھا میت کی اولاد موجود ہو، یہاں پر میت کا بیٹا موجود ہے، میت کی اولاد موجود ہو تو زوج کو ربع ملے گا۔ اور ہم نے اب کے حالات میں پڑھا تھا کہ ابن موجود ہو تو اب کو سدس فقط ملے گا، سدس ملے گا فقط، اور ابن یہ تو عصبہ ہے، لہٰذا یہاں پر ربع بھی آیا ہے اور سدس فقط بھی آیا ہے۔ ربع یہ پہلے طائفہ سے ہے اور سدس فقط، سدس یہ دوسرے طائفہ سے ہے۔ تو ہم نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ جہاں پر بھی ربع دوسرے طائفہ یعنی ثلثان، ثلث، سدس کسی کے ساتھ بھی آ جائے مسئلہ 12 ہی سے بنے گا۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ 12 سے بنے گا، اور 12 کا ربع 3 ہے، 3 اس کو ملیں گے، 12 کا سدس 2 ہے، 2 اس کو ملے گا، اور باقی جتنا بھی بچتا ہے وہ ابن کو ملے گا، اس لیے کہ وہ عصبہ ہے، اور عصبہ کس کو کہتے ہیں؟ جو جتنا بھی بچ جائے ذوی الفروض سے وہ سب وہ لے لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم سمن کی بھی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اگر سمن دوسرے طائفہ کے ساتھ خلط ہو جائے تو پھر مسئلہ کس سے بنے گا؟ تو یہ زوجہ ہے اور اب ابن ہے۔ تو زوجہ کو کیا ملے گا؟ میت کی اولاد موجود ہے، زوجہ کو سمن ملے گا۔ میت کی اولاد مذکر موجود ہے، اب کو سدس فقط ملے گا، سدس فقط، اور یہ تو عصبہ ہے، ابن عصبہ ہے، لہٰذا اب سمن آیا اور سدس فقط آیا۔ سمن دوسرے طائفہ کے کسی ایک کے ساتھ مخلوط آیا ہے تو مسئلہ کس سے بنے گا؟ ہم نے بیان کیا ہے کہ مسئلہ 24 سے بنے گا۔ تو یہاں پر مسئلہ 24 سے شروع ہو کر سمن اس کو دیا جائے گا، اور پھر سدس اس کو دیا جائے گا، اور اس کو عصبہ ہوگا۔ تو سمن 24 کا سمن یہ 3 بنتا ہے، اور اس کا سدس یہ 4 بنتا ہے، اور باقی عصبہ یعنی جتنا بھی بچا وہ ابن لے گا۔ یہ 3 قواعد ذہن میں رکھیں، کوئی مسئلہ علم میراث میں نہیں ہوگا۔ پہلا قاعدہ یہ ہے، اگر کسی طائفہ میں ایک ہی حصہ ہمارے پاس آ جائے تو اسی کے حصے کے مخرج سے مسئلہ شروع کریں گے۔ اگر ایک ہی طائفہ میں سے 2 حصے یا 3 حصے جتنے بھی آ جائیں تو جو بڑا مخرج ہوگا، مثال کے طور پر نصف اور سمن آئے ہیں تو 8 سے ہم شروع کریں گے، اور اگر پہلا طائفہ دوسرے طائفے کے ساتھ مخلوط آیا ہے تو اس کے بارے میں ہم نے ایک قاعدہ بیان کیا کہ اگر نصف دوسرے طائفے کے ساتھ مخلوط آیا ہے تو مسئلہ 6 سے بنے گا، اگر ربع دوسرے طائفہ کے ساتھ مخلوط آیا ہے تو مسئلہ 12 سے بنے گا، اور اگر سمن دوسرے طائفے کے ساتھ مخلوط آیا ہے تو مسئلہ 24 سے بنے گا۔ ایک بات صرف ذہن میں رکھیں، اگر کوئی مسئلہ ایسا آ جائے کہ اس مسئلے میں ذوی الفروض بالکل نہیں ہے، صرف عصبات ہے، تو پھر مسئلہ کس سے بنے گا؟ مثال کے طور پر یہاں دیکھیں، ایک میت فوت ہو گیا، ایک شخص فوت ہو گئے، اور اس کے ورثہ صرف اولاد ہیں، ان کے بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، مثال کے طور پر ابن 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 ابن، اس کے اور کوئی وارث نہیں ہے، نہ اس کا والد ہے، نہ بیوی ہے، نہ بیٹی ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ تو اس صورت میں ایک قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ مسئلہ عدد رؤوس سے بنے گا۔ جتنے یہاں پر آدمی ہیں تو ان آدمیوں کے اعداد کو لکھ کر مسئلہ بنائیں گے، تو ہم مسئلہ 4 سے بنائیں گے، 4 سے مسئلہ بن کر ایک 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 ہر ایک کو ایک ایک ملے گا، اور اسی ترتیب سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ کل مسئلہ بنانے کی تفصیل تھی، لہٰذا صرف ایک بات جو ہم فائدے کے طور پر عرض کرتے ہیں وہ ذہن میں رہے، اگر کہیں پر ایسا مسئلہ آ جائے تو پھر اس مسئلے کو، تو پھر اس قاعدے کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ ایک استثنائی صورت ہے۔ استثنائی صورت یہ ہے کہ اگر ربع ثلث ما بقیہ کے ساتھ آ جائے، اگر ربع ثلث ما بقیہ کے ساتھ آ جائے تو پھر مسئلہ 12 سے نہیں 4 سے بنے گا۔ بس یہ ایک قاعدہ ذہن میں رکھیں، اگر ربع ثلث ما بقیہ کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ 4 سے بنے گا۔ ہم نے جو قاعدہ بیان کیا، ربع ثلث ما بقیہ، ربع اگر ان کے ساتھ کسی سے کے ساتھ آ جائے تو ہم نے یہ قاعدہ بیان کیا تھا کہ مسئلہ 12 سے بنے گا، لیکن یہاں پر یہ ایک استثناء ہے کہ مسئلہ 12 سے نہیں، مسئلہ 4 ہی سے بنے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ربع اسی صورت میں ثلث ہی ہوتی ہے، بس یہاں پر ثلث ما بقیہ جو ہے یہ وہی ربع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ دیکھیں جی، یہ ایک صورت ہے، یہاں دیکھیں میت کا اب موجود ہے، زوجہ ہے اور ام ہے۔ تو ہم نے کہا کہ میت کے اولاد نہ ہو تو
اب عصب محض ہوگا، یہ تو عصبہ بن گیا۔ زوجہ ہیں، میت کی اولاد نہ ہو، زوجہ کو ربع ملے گا، ربع مل گیا۔ اور ہم نے کہا تھا کہ میت کی اولاد یا اخوہ و اخوات ذی عدد نہ ہو تو میت کو سدس فقط ملے گا۔ تو یہاں پر میت کی اولاد بھی نہیں، اخوہ و اخوات ذی عدد بھی نہیں، لیکن اب ما احد الزوجین ہے۔ ہم نے کے حالات میں کہا تھا کہ اگر اب ما احد الزوجین ہو تو کو ثلث ما بقیہ ملے گا، تو یہاں پر کو ثلث ما بقیہ مل رہا ہے، ثلث ما بقیہ۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ ربع اور ثلث ما بقیہ یہ دو آ گئے ہیں، ربع اور ثلث ما بقیہ۔ تو یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ربع ثلث ما بقیہ کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ 4 ہی سے بنے گا۔ 4 سے کیسے بنے گا؟ ربع زوجہ کو 1 ملے گا، اور زوجہ ثلث ما بقیہ یعنی ایک کو ختم کر کے 3 رہ گئے، تو 3 کا ثلث کتنا بنتا ہے؟ 1 بنتا ہے، یعنی 3 کی تہائی 1 بنتا ہے۔ تو ثلث ما بقی 1 اس کو ملے گا اور باقی 2 ان کو ملیں گے۔ تو مسئلہ اگر 12 سے بھی بنایا جائے تو یہی جواب آتا ہے۔ تو اس صورت میں یہ ذہن میں رکھیں، عموماً اس میں ایک بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے، وہی عام قاعدہ ذہن میں ہوتا ہے۔ تو جب ایسی کوئی صورت آتی ہے تو انسان عموماً ایسے ہوتا ہے کہ مسئلہ وہی 12 سے شروع کرتے ہیں، تو یہاں پر مسئلہ 12 سے شروع نہیں کرنا۔ لہٰذا اس ترتیب سے اگر آپ کہیں بھی مسئلہ حل کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایک بات صرف فائدے کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے یہ تفصیل نہیں چاہیے کہ میں نصف اس کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ 6 سے بنائیں گے اور پھر 12 سے بنے گا، 24 سے بنے گا، اگر وہ آسانی کے لیے اس طرح کر لے کہ ہر مسئلہ کو 24 سے شروع کر لے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر مسئلہ کو 24 سے شروع کر سکتا ہے اور وہ اچھی ترتیب سے حل ہوگا، لہٰذا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عموماً ہمارے کتابوں میں علامہ سراجی رحمہ اللہ کی جو تفصیل ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس ترتیب سے حل کرتے ہیں، اور عموماً فتاوی میں یہی ترتیب لکھی جاتی ہے، لہٰذا اس ترتیب سے اگر حل کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔